देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ लाइन के साथ मैं हूं मुनीबा गुल बाजवा। तहरीक इंसाफ के लिए सख्तियां जो है वो कम नहीं हुई हैं। एटीसी अदालत फैसलाबाद ने 9 मई को राना सनाउल्लाह के घर पे हमले से मुताल्लिक मुकदमात का जो है वो फैसला सुनाया और उसमें शिबली, फराज, उमर अयूब समेत 59 मुल्ज़मान को जो है सज़ा सुना दी गई है। इस फैसले से तहरीक इंसाफ की जमात हिकमत अमली में क्या तब्दीली आएगी, इस पर भी बात करेंगे और मौजूदा हालात में मज़ीद जो सियासी कशीदगी है वो मसाइल पैदा करेगी, क्या होगा आगे, सियासी सूरत हाल क्या होगी, इस पर भी बात करेंगे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि पाकिस्तान में एक बार फिर नए सूबों के क़याम का जो मौजू है वो दोबारा से उभरता हुआ नज़र आ रहा है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने तजवीज़ दी है कि पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को जो है 3 ज़ैली सूबों में अब डिवाइड किया जाए। ये तजवीज़ है उनकी तरफ से। हर सूबे में जो है नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ का जो सेक्शंस बनाए जाएँ। देखते हैं इस तजवीज़ पे कितना अमल दरामद होता है और क्या सूबे बनाने में सारी पार्टियां जो है वो मुत्तफिक हैं। और कराची की भी बात होगी, इसके अंदर सिंध की भी बात होगी और आबादी के लिहाज से डिवीज़न है या उसको इसी तरह 3 हिस्सों में डिवीज़न है और इसके बाद क्या सूरत हाल होगी, सियासी भी, माशी भी, और किस तरीके से वसाइल की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ये सब अभी एक सवालिया निशान है। और इस पर जो है वो सईद गनी साहब ने क्या कहा है और वो आपको सुनवाते हैं। मेरा तो ये ख्याल है कि कोई ज़रूरत नहीं, और ख़ासतौर पे सूबा सिंध में, और उसकी वजह ये है कि सूबा सिंध के लोगों की अक्सरियत ये नहीं चाहती। हमारे आइन में जो नए सूबे बनाने का तरीक़ाकार मौजूद है उसमें पहला काम तो ये है कि जिस सूबे में आपने कोई नया सूबा पैदा करना है या बनाना है तो वहाँ की सूबाई असम्बली 2/3 अक्सरियत के साथ करारदाद पास करेगी, उसके बाद वो पार्लियामेंट में जाएगी। आज तक सूबा सिंध की असम्बली में ना किसी ने ऐसी कोई करारदाद पास की है और ना ही किसी ने असम्बली में ऐसी कोई। आपने सुना कि सईद गनी साहब जो है वो क्या फरमा रहे थे, फिर महज मीडिया पर आके बातें करने का क्या फ़ायदा है। वसीम अख्तर ने कहा कि सिंध में एक्सपर्ट बैठें और फैसला करें कि सिंध में कितने सूबे बनने चाहिए। अब सवाल ये है कि क्या सूबों की जो तकसीम है इसकी वजह से पाकिस्तान में जो मौजूदा कौमें हैं वो जो है वो उसमें तफरीक बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, किस तरीके से उनको राज़ी किया जाता है। अहम सवाल ये भी है कि सिंध की तकसीम इतनी आसान होगी क्योंकि सिंध की जो सियासत है वो कौम परस्ती पर मबनी है। इन्हीं सारी बातों पे का जो हम खुलासा करेंगे। मुझे ज्वाइन किया है कादिर मंदुखेल साहब ने, रहनुमाई पीपल्स पार्टी के, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इकबाल अफरीदी MNA PTI से हैं, मलिक इब्रार हैं MNA मुस्लिम लीग नून से। आप तीनों हजरात को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले मैं कादिर मंदुखेल साहब के पास जाऊंगी और उनसे सवाल करूंगी। कादिर साहब, आपको क्या लगता है कि सिंध में सूबे बनाना इतने आसान है जबकि यहाँ पे मल्टीपल जो है वो लोग रहते हैं, हर जो है सूबों से लोग यहाँ पे आके क़याम पजीर हैं, ख़ासतौर पे कराची, हैदराबाद, ये मेन जो शहर हैं इसमें। बहुत शुक्रिया रिदा। जैसे आपने खुद ये बताया कि एक मल्टीपल कम्युनिटी के लोग यहाँ पे रहते हैं और उसको अगर आप दूसरे सूबों के साथ कंपेयर करें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मिसाल पंजाब है, वो पंजाब और सराइकी बेल्ट पे वो है और वो पहले से करारदाद भी पास हो चुकी है और पंजाबी बेल्ट को कोई एतराज़ नहीं है सराइकी सूबे बनने का। एक बात अगर आप खैबर पख्तूनख्वा ले लें तो वहाँ पे चूँकि खैबर पख्तूनख्वा सूबा बनने के साथ साथ एक जो हज़ारा बेल्ट है वहाँ से भी एक आवाज़ उठी है, तो ये दोनों अलग अलग इलाके हैं। फिर अगर मैं बलूचिस्तान की तरफ जाऊँ तो वहाँ एक पश्तून बेल्ट है, एक बलूच बेल्ट है, तो एक दूसरे के साथ वैसी शहर अलग है, सब चीज़ अलग है। लेकिन जो कराची की सूरत-ए-हाल है वो सबसे मुख्तलिफ है। एक मिनी पाकिस्तान है। पाकिस्तान जब बना था 1947 में, उस वक्त कराची की आबादी थी 3.5 लाख। तो 3.5 लाख की आबादी उस वक्त यहाँ जो माहीगीर थे या जो सिंधी बलोच यहाँ पे जो गोट वगैरह थे उसमें थे। उसके बाद से तकरीबन लगभग 200 साल से यहाँ पश्तून आबाद है, जहाँ तकरीबन लगभग उनकी 1.5 करोड़ से ज़्यादा आबादी का शहर है।
اور میرا حلقہ NA242 ایگزیکٹلی کراچی کی طرح ہے کہ یہاں تمام کمیونٹی کے لوگ رہتے ہیں اور 70% پشتون ہے میرے حلقے میں NA242 میں، بلدیہ ٹاؤن جسے کہتے ہیں. اور پھر یہاں سندھی اور بلوچی بڑی میجورٹی سے رہتے ہیں. تو اگر یہاں پہ یہ صورتحال ہوگا تو یہاں تو کسی طور پہ متفق نہیں ہوگا اور ساتھ ساتھ میں وہی پرانی باتیں شروع ہو جائے گی سندھو دیش کے نام سے. اور یہاں جنا پور کے جو ہے نا وہ نقشے باقاعدہ پکڑے گئے. یہاں 22 اگست 2016 کو پاکستان سے لا تعلقی کے نعرے لگائے گئے. یہ ساری چیزیں ایک ساتھ ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں ان چیزوں کو ہوا دینے کے مترادف ہے اگر یہاں پہ صوبوں کی بات کی گئی. باقی صوبوں کا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. وہاں ویسے کسی کو اعتراض نہیں ہے اور نہیں بنتا ہے تو بھی ہمیں کوئی وہ نہیں ہے کہ وہاں بننا چاہیے صبح اور کراچی میں نہیں بننا چاہیے. میں کہتا ہوں سب میں بننے ضرورت ہی نہیں ہے. اور اگر جو راضی خوشی جیسے پنجاب کے میں نے آپ کو یا پختونخوا یا بلوچستان کے حوالات بتایا وہاں پہ تو ایک ڈیفرنٹ سیناریو ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ اس موقع پہ یہ شوشہ چھوڑنا میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ کالاباغ ڈیم اور کینال والے کے جو ہے نا وہ ہے انہی کی طرح ایک لنک ہے, انہی کی طرح ایک شوشہ ہے, انہی کی طرح ایک کمیونٹی کو ایک صوبے کو ڈسٹرب کرنے کے برابر ہے میرے خیال میں. ٹھیک ہے. اقبال آفریدی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. اقبال صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل. جی منیبہ گل بات کر رہی ہوں. اقبال صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے میں نے اپنے ابتدائیہ میں بھی ذکر کیا کہ PTI کے لیے سختیاں جو ہیں وہ ختم نہیں ہو رہی ہیں. ATC فیصل آباد کی طرف سے بھی فیصلہ آیا 9 مئی کو رانا ثناء اللہ کے گھر پہ جو حملہ ہوا اس سے متعلق, اور اس میں پھر شبلی فراز, عمر ایوب سمیت 59 ملزمان کو جو ہے 10-10 سال کی سزا ہوئی ہے. تو یہ جو مزید سزاؤں کا سلسلہ جاری ہے اور جو فیصلے آتے جا رہے ہیں, اس سے کتنا فرق پڑ رہا ہے PTI کی اپنی قیادت کو؟ دیکھو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو فیصلے آ رہے ہیں, جس طرح گزشتہ دنوں عمران خان کی 8 کیسوں میں ضمانت ہوئی ہے, تو پھر اس کے بعد جو علیمہ خان کی جو 2 بیٹے گرفتار ہوئے ہیں اور جو آج کا جو فیصلہ آیا ہے, تو آپ اگر دیکھیں تو مجھے حکومت کنفیوز لگ رہا ہے, عدلیہ بھی کنفیوز لگ رہی ہے. میرے خیال میں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کچھ میرے خیال میں علاقی کی نہیں ہے. اگر آپ خان کی ضمانت دیکھیں اور اس کے بعد علیمہ خان کے بیٹوں کی گرفتاری دیکھیں تو ایک تاثر پیش کرنے کے لیے ان دونوں کو گرفتار کیا گیا ہے کہ حکومت اور ادارے ایک پیج پہ ہے. حالانکہ مجھے لگ رہا ہے کہ حکومت اور ادارے اس وقت ایک پیج پہ نہیں ہے. فرسٹ بات. سیکنڈ جی, اگر آپ ہمارے تمام ممبران قومی اسمبلی یا ہماری لیڈر آف دا اپوزیشن پنجاب پر سینٹ اور جو قومی اسمبلی میں جو ڈینوٹیفائی یا نااہل یا سزا دی گئی ہے, اگر آپ ان کو دیکھیں تو قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے. اسی طرح 9 مئی کی کیسز کو بھی قانونی تقاضے پورے کیے بغیر انہوں نے فیصلے کیے تھے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت جو وفاقی حکومت ہے اور پنجاب حکومت ہے وہ میرے خیال میں ججوں سے ایسے فیصلے کروا رہی ہے کہ جو تحریک انصاف کو بھی ایک پرابلم کریٹ کر رہی ہے اور اداروں کو بھی ایک کھلا جو چیلنج دے رہی ہے کہ نہ ہم تحریک انصاف کو اکیلے بھی روک سکتے ہیں. لیکن اس وقت میرے خیال میں مجھے لگ رہا ہے کہ حکومت اور اداروں کے درمیان ایک خلیج حائل ہو گئی ہے اور الحمدللہ مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ دنوں کے مہمان وفاقی حکومت بھی اور پنجاب حکومت بھی. اچھا ٹھیک ہے, یہ تو PTI سے ریلیٹڈ سوال تھا. اب آپ مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ملک میں نئے صوبوں کی گونج ہے اس بات میں کتنا وزن ہے, ہونے چاہیے, اور پھر ڈویژن کیسے ہوگی, اس کی وسائل کی تقسیم کیسے ہوگی؟ دیکھیے یہ اگر آپ کراچی دیکھیے یا کوئٹہ یا خیبر پختونخوا دیکھیے, اس میں مختلف اقوام اور نظریے کے لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح یہ خیبر پختونخوا میں کالاباغ ڈیم کا جو ایشو چھوڑتے تھے اور پھر اس پہ جھگڑے اور لانجے ہوتے تھے, میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی عوام کی ڈیمانڈ صوبے نہیں ہے. اس وقت میں اگر عوام کی کوئی ڈیمانڈ ہے تو وہ لا اینڈ آرڈر ایشو ہے. یہاں پہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے. یہاں پہ اگر ملکی حالات دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ یرغمال ہے, عدلیہ یرغمال ہے, اور یہ سب کچھ عوام تو اس ملک کو اس طرح نہیں چاہتے. عوام تو چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک کے حالات اسٹیبل ہو, یہاں پہ لا اینڈ آرڈر ایشو نہ ہو, یہاں پہ مہنگائی ختم ہو, یہاں پہ جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ختم ہے
اور ان کو وہ بحال بحال ہو کرنے کے لیے، پالیٹیکل. جس سے غلط کیا گرفتاریاں ہوئی ہے، جو ظلم و جبر، اس کا خاتمہ عوام کی ڈیمانڈ ہے. موجودہ حالات میں پاکستان کو ٹریک پہ ڈالنے کے لیے سب سے ضروری ہے کہ یہاں پہ آئین و قانون کی عملداری ہو، یہاں پارلیمنٹ با اختیار ہو، لیکن وہ سب کچھ ختم ہے. ایک ادارہ اسٹیبلشمنٹ پورے ملک کو چلا رہے، نہ پولیس کی کرسی وہ خود چلا رہے، نہ عدلیہ کی کرسی وہ خود عدلیہ چلا رہی ہے، نہ پارلیمنٹ کی جتنی بھی یا وزیر اعظم ہے یا اسپیکر ہیں، یہ سب دوسری طرف سے ڈکٹیشن لے رہے ہو، وہاں پہ عمل کر رہے ہیں. تو لہٰذا عوام کی آج کی جو ڈیمانڈ ہے وہ صرف اور صرف وہ پاکستان جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے آزاد کیا تھا، ایک خود مختار ملک جس میں ہر بندے کو مساوی حقوق حاصل ہو، جس میں آئین و قانون کی حکمرانی ہو. بالکل ایسے ہی ڈیمانڈ ہونا آج چاہیے کی اقبال جو آفریدی ہوئی ہے، صاحب. آج وہ ہے. بالکل میں ملک ابرار صاحب کی طرف جاؤں گی. ملک ابرار صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ملک صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ذرا آڈیو چیک کر لیجئے گا، ملک صاحب کی آواز مجھے سننی ہے. ملک صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے کلیئر؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے جی، مجھے میری آواز آپ کو آ جی رہی جی ہے؟ بالکل کلیئر آ رہی ہے. ملک ابرار صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں جو ہے نئے صوبے بننے کی بات ہو رہی ہے، مختلف جو ہے وہ سفارشات اور مشورے دیے جا رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر صوبے بننے کی بات جو ہے وہ پہلے تو آپ یہ بتائیں پریکٹیکلی پاسبل ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں میڈیا کا بھی مشکور ہوں کہ آپ عوام کو لمحہ با لمحہ باخبر رکھتے ہیں. دیکھیں جی، اس ملک کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں لیٹ ہو چکی ہیں، چاہے صوبوں کو زیادہ بنانا اور بہت ساری چیزیں جس طرح پانی کا معاملات ہیں اور چیزیں ہیں. صوبوں کا ہونا بہت ضروری ہے، صوبے بڑھنے چاہیے تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ان کے مسائل حل ہو سکیں، تاکہ ان کی جو اپروچ ایکسیس جو ہے آسان ہو سکے. یہ ضروری ہے. کئی سالوں سے یہ بات ہوتی ہے لیکن کسی نہ کسی جگہ جا کر رک جاتی ہے یا اٹک جاتی ہے. میں تو ایک پولیٹیکل ورکر ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ جس چیز سے عوام کو ریلیف ملے وہ ضرور ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا قاضی مندوخیل صاحب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ جو ابھی ہم نے صرف سندھ کی ہم نے بات کی، لیکن اوور آل اگر ہم تین صوبے بھی فرض کر لیتے ہیں، چاروں صوبوں میں سے ڈویژن ہو جائے گی، تو اس میں زیادہ جاب اپرچونٹیز بھی کریٹ ہوں گی، ایڈمنسٹریشن وائز بھی سنبھالنا آسان ہوگا، اور جو ہے لوگوں تک جو وسائل ہیں ان کی فراہمی جو ہے وہ آسان ہو جائے گی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں پریکٹیکلی پاسبل ہیں؟ یہ بتاؤ کہ آپ کو یہ سبز بات کس نے دکھایا کہ جاب اپرچونٹی ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا؟ جاب تو ابھی بھی دے سکتے ہیں. ایک ڈپٹی کمشنر کے بجائے آپ 3 ڈپٹی کمشنر رکھ سکتے، ویسے ایڈیشنل ہے. ایک اسسٹنٹ کمشنر کے بجائے 2 3 ہر ڈسٹرکٹ میں ہیں. تو جاب تو ابھی بھی آپ جتنا مرضی کریٹ کر لے، اس میں جو نا وہ عوام کو لڑانے والی باتیں کیوں کرتے ہو؟ یعنی صوبوں میں آپ کے سامنے میں نے پورا کراچی کا ایک صورتحال سامنے رکھا. ماضی میں یہاں جناپور کے نقشے برآمد ہوئے، یہاں جا کے سندھو دیش کے نعرے لگائے گئے، اور یہ 18ویں ترمیم کے ذریعے سے پہلے یہ محرومیات تھی چھوٹے صوبوں کی. 18ویں ترمیم میں وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہے، اور متفقہ طور پہ ایک یہ تھا پہلے آصف علی زرداری صاحب نے آپ کی آواز نہیں آ رہی قاضی مندوخیل صاحب. ٹھیک ہے. ملک ابرار صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا یہ اچھا آئیڈیا نہیں ہے، یا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ میں تو اپنی نالج کے مطابق کہہ رہی ہوں کہ جتنے صوبے بنتے جاتے ہیں تو ایڈمنسٹریٹو وائز جو ہے وہ ان کو سنبھالنا آسان ہوتا ہے. نہیں دیکھیں، ہر بندے کی ایک اپنی رائے ہے، آزادی ہے، جمہوریت ہے. آپ اپنے طرز پر ایک بات کر رہے ہیں، میرے بھائی جو مندوخیل صاحب ہیں وہ اپنے صوبے کو معاملات سامنے رکھ کے بات کر رہے ہیں. ہمارا کسی سے تو نہ تو کوئی اختلاف اس بات پر ہے کہ یہ نہیں وہ ہونا چاہیے. میں نے جو آپ سے بات کی، میں نے ایک پولیٹیکل ورکر تھا تو میں نے یہ بات کی کہ اس پہ بہتری آ سکے، چاہے پنجاب کے اندر ہو، سندھ کے اندر ہو، بلوچستان کے اندر ہو، KPK کے اندر ہو. اگر ایسے حالات ہوں، آپ کہتے ہیں جاب کریٹ کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جاب کریٹ کر کے ہم کیا کریں گے؟ ہمیں تو اب اس ملک کی بہتری جو ہے اس طرف جانا ہوگا، جو کافی ایک گمبھیر لمبی ڈیبیٹ ہے جو
آپ کے پروگرام میں اتنا وقت نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کی جس میں بہتری ہو، جس میں ہمارا ملک آگے جا رہا ہو، جس میں ہمارے ملک کی معیشت بہتر ہو سکے، جس میں ہمارے ملک کی دفاع مضبوط ہو سکے، جس میں ہماری جو عوام ہے انہیں ریلیف زیادہ ملے اور ان کی جو پریشانیاں ہیں وہ کم ہو سکیں، وہ اقدامات اپنانے ضروری ہوتے ہیں اور کرنے بھی چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے کسی جگہ کوئی چھوٹا موٹا کوئی پرابلم آ رہا ہے تو اسے بیٹھ کر حل بھی کیا جا سکتا ہے، بیٹھ کر حل کرنے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، ہر چیز دیکھ کر کی جا سکتی ہے، یہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، قادر مندو خیل صاحب آپ کے لائن میں ڈسٹورشن تھی، آپ کنٹینیو کیجیے گا۔ میں اس ایڈمنسٹریٹو وائز بات کری تھی، آپ نے کہا کہ مزید جو ہے وہ ڈی سیز اور اے سیز آپ رکھ لیں، لیکن کیا اکاؤنٹیبلٹی چیک کرنا آسان نہیں ہو جائے گا اگر صوبوں کی ڈویژن ہوتی ہے؟ دیکھیے میرے آبائی ایریا زوب ہے، اب زوب کدھر ہے، تربت کدھر ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ چاروں صوبوں سے بڑا صوبہ یعنی ملک کے غالباً کو 43% حصہ ہے اس کا، وہ ایک الگ سیناریو ہے۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ پنجاب کی سر مائک صورتحال ہے قریب کر لیں، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے مندو خیل صاحب۔ جی میں نے کہا یہ چاروں صوبوں کا جو صورتحال ہے وہ الگ ہے۔ آپ سب کو ایک لائن سے، پہلی بات تو یہ کہ آئین میں یہ لکھا گیا ہے کہ جس صوبے میں آپ نے اس کی مزید صوبے بنانے ہیں تو وہاں کی 2/3 میجارٹی سے آپ کو کوئی قرارداد پاس کرنا ہے۔ بالکل ایسے تو سندھ میں تو ایسے کوئی صورتحال نہیں ہے، مثال کے طور پہ پیپلز پارٹی ایگری نہیں ہے، ہمارے 117 MP یہاں پہ، تو یہاں تو 2/3 میجارٹی تو ہمارے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے، تو کیسے ہوگا؟ بلوچستان میں یہ صورتحال چینج ہے، خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی اکثریت ہے، پی ٹی آئی اگر چاہے تو ہو سکتا ہے، پنجاب میں نون لکھا ہے تو وہ پہلے بھی قرارداد پاس ہو چکی ہے۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو آپ ایڈمنسٹریٹو جو طور پہ جو باتیں کر رہے ہو یا دوسرے ہے، یہ اس کے 10 راستے ہیں۔ آپ کو میں نے یہاں جو بتایا کہ ماضی میں اس طرح جنا پور کے نقشے برآمد ہو گئے، کراچی کو الگ ملک بنانے کے باتیں ہو رہی تھی، وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ تو ایک مرتبہ اگر پھر اس چیز کو چھیڑ دے جو نا، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ماضی کے جو زخم اس کو تازہ کرنے کی مترادف ہے۔ یہاں پہ بلدیاتی نظام ہے، پنجاب میں دیکھو کوئی بلدیاتی نظام ہے، جو پی ٹی آئی نے بلدیاتی نظام توڑا تھا اس کے بعد کوئی الیکشن نہیں ہوا، یہاں تو بلدیاتی نظام ہے، بلوچستان میں ہے، خیبر پختونخوا میں ہے، تو تینوں صوبوں میں بلدیاتی نظام ہے۔ 18ویں ترمیم کے تحت صوبوں کے پاس اختیارات ہے، تعلیم ہے، ایجوکیشن ہے، یہ سارے محکمے ان کے پاس ہے، تو وفاق کے اتنا عمل دخل نہیں ہے سوائے فائنینس کا، خارجہ کا اور دوسرے 2-3 محکموں کے علاوہ۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ماضی میں اگر سندھ یا چھوٹا صوبہ جو ہے نا وہ وفاق کے ماتحت کہ وہ ہمیں تعلیم کے حوالے سے کوئی اقدامات ابھی سکتی ہے، تو یہاں بہت سارے کام ہیلتھ کے شعبے میں ہو چکی ہے۔ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ زیادہ بہتر ہے 18ویں ترمیم کے ذریعے، بجائے آپ پھر اس کو دوبارہ ٹکڑے کرنے کی۔ اور پھر میں یہ بات دوبارہ کہوں گا کہ یہاں 1.5 کروڑ پشتون ہے کراچی میں، اتنی تعداد یہاں پہ اردو اسپیکنگ ہے، اتنی تعداد یہاں پہ بلوچ اور سندھی ہے، تو آپ مجھے بتاؤ ان تینوں کو ایک صوبے میں رکھ کے آپ کیسے رکھ سکیں گے؟ یہ تو بتائیں مجھے۔ تو پھر اختیارات کے جو ہے نچلی سطح تک پہنچنے کے لیے پھر کیا حل نکالا جا سکتا ہے؟ کیونکہ نہیں پہنچ رہے نا، بلدیاتی نظام بھی آیا، وہ جو ترقی ہونی تھی پچھلے 1-1.5 سال میں وہ نہیں ہوئی ہے، ابھی تو بارشوں سے جو حال ہوا ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہے۔ اقبال آفریدی صاحب آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ صوبوں کے جو تقسیم ہے اگر یہ ہو جاتی ہے تو اکاؤنٹیبلٹی تو آسان ہو جائے گی کم سے کم، کہ گورنمنٹ کر کیا رہی ہے؟ دیکھیں میڈم، یہاں پہ اتنا شور ہے کہ میں آپ لوگوں کی باتیں بھی نہیں سن رہا ہوں۔ اچھا، آپ کو میرا سوال سنائی دیا ہے؟ نہیں، آپ کی بات ہے دونوں کی میں نہیں سن رہا ہوں۔ اچھا، میں مہمانوں سے یہ سوال یہ کر رہی تھی کہ کس طریقے سے اگر صوبوں کی اگر ڈویژن ہوتی ہے، مزید صوبے بنتے ہیں تو اختیارات کی منتقلی جو ہو جائے گی وہ آسان ہو جائے گی، اکاؤنٹیبلٹی آسان ہو جائے گی، پتہ چلے گا پرفارمنس کتنی ہو رہی ہے کس صوبے میں۔ ابھی تو ہم یہ جج کر رہے ہوتے ہیں نا، لاہور اتنا ترقی کر گیا، کراچی اتنا ترقی کر گیا، کوئٹہ میں یہ ہو رہا ہے، پشاور میں ہو رہا ہے۔ مزید شہروں کی بات ہوگی، پھر مزید دارالخلافوں کی بات ہوگی۔ دیکھو، یہ ایسی صورت میں ممکن ہے کہ ملک سٹیبل ہو اور وہاں پہ جو صوبوں کی ڈیمانڈ ہو اسمبلی سے
ان کی جو اکثریت ہے ان کی ڈیمانڈ ہو یا صوبے میں کوئی کروڑوں لوگ ایک نظریے ایک سوچ ایک عقیدے کی لوگ ہوں ان کی ڈیمانڈ ہو تو تب ان پہ تو کام کیا جا سکتا ہے. بصورت دیگر یا ایسے وقت میں جہاں پہ آئے روز عدالتی مسئلے درپیش ہو, آئینی مسئلے درپیش ہو, ملک کی تعلیمیت کے مسئلے درپیش ہو, وہاں پہ اندرونی جھگڑے ہو, وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ اور پارٹی آپس میں لڑ رہے ہوں اور اس میں حکومت ہو کہ ان کے پاس کوئی اختیارات نہ ہو, ایسے وقت میں اسی ایشو کو میرے خیال میں عوام کو آپس میں لڑانے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. ورنہ صوبے کی ڈیمانڈ آپ بقول آپ کے بہت ضروری ہے, لیکن ایک اسٹیبل ملک کے لیے جس میں وسائل کی جو ہے نا وہ بڑی تعداد وسیع وسائل ہو اور وہاں پہ جو لوگوں کی ڈیمانڈ ہو صوبے کے, تو میرے خیال میں اکاؤنٹیبلٹی بھی اس میں آسان ہوگی, اس میں جو لوز ایریا وہ بھی ترقی کر جائیں گی. لیکن وہ ایسے ملک میں یہ کرنا مناسب ہے کہ وہاں پہ حالات تو ٹھیک ہو, وہاں پہ لا اینڈ آرڈر ایشو تو نہ ہو, وہاں پہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو. آج کل جو ملک کے حالات چل رہے ہیں میرے خیال میں گاڑی ایک ہی ہے, چلا کوئی اور رہا ہے, نہ تو اس میں پیٹرول ہے اور نہ اس میں ٹائر ہے. ایسے ملک کو صوبوں کی جو اخراجات ہے وہ کیا پورے کر سکے گی, اس پہ جو لاگت آئے گی وہ پورے کر سکے گی, اس کے الیکشن پہ جو پیسے لگیں گے وہ پورے کر سکے گی. تو جو ملک قرضوں پہ چلنے والا ملک ہو جس میں کمیشن خوروں کا کروڑوں لاکھوں لوگ وہاں پہ سرکاری دفتروں میں بیٹھے ہو, جو اس کے حکمران کرپٹ ہو, تو ایسے حالات میں یہاں پہ صوبے بنانا میرے خیال میں عوام کو آپس میں لڑانے کی مترادف ہے. ٹھیک ہے. ملک ابرار صاحب, آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں کہ جو ترکی ماڈل کے طرز پہ 12 صوبوں کی جو تجویز دی ہے احسن اقبال صاحب نے, تو جب دی ہوگی تجویز تو یقیناً بیٹھ کے بات بھی کی ہوگی مختلف ایکسپرٹ سے, یا ایسی اٹھا کے تجویز دے دی ہے کہ 12 صوبے بن جائیں؟ دیکھیں جی, یہ باتیں جو آپ کر رہے ہیں میرے خیال میں جو احسن اقبال صاحب بڑے ویژن رکھنے والے اور جینیس آدمی ہیں اور ان کی سوچ بڑی اچھی ہے, اور انہوں نے ہمیشہ ابھی آپ دیکھیں اڑان پاکستان کی جو بات ہے اس میں آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے اندر کتنی چیزیں بہتر ہوئی ہیں. جو میرے بھائی ابھی بات کر رہے تھے کہ گاڑی ایک ہے چلا کوئی اور رہا ہے, ہاں یہ 2018 کے بعد جو سلسلہ اس ملک میں ہوا تھا کہ گاڑی جب آتی تھی تو ایک شخص چلاتا تھا اور وہ ہمیشہ جب چلاتا تھا تو وہ نظر آتا تھا کہ وہ گاڑی کس طرح کس کی چلا رہا ہے اور بیان کیا دے رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ ملک ہے, اس ملک کے اندر بہتری لانے کے لیے, بہتری کرنے کے لیے جو کچھ آپ کے سامنے ہوا ہے, آج دیکھ لیں کہ دنیا کی اس ملک کی طرف ایک نظر آئی ہے. اس ملک کے اندر کتنے لوگ, کتنے ممالک کے وزیر اعظم, کتنے ممالک کے صدور بطور مہمان انویسٹمنٹ اور پروجیکٹ کے لیے آئے ہیں, یہاں سے ڈیلیگیشن گئے ہیں, وہاں سے ڈیلیگیشن آئے ہیں. یہ چیزیں ملک کو آگے لے کے جانے والی ہیں. اگر ہم اور آپ اسی چیز پہ لڑتے رہیں کہ یہ ہونا ہے, یعنی ٹھیک ہے, ایک چیز سامنے آئی ہے, جن لوگوں جمہوریت کے اندر جن لوگوں کو اچھی لگے گی وہ اس کو ایکسیپٹ کریں گے, جن کو نہیں لگے گی وہ اس پر اپنا دلائل دیں گے, اپنا وزن جس طرح دیکھیں مختوم بھائی صاحب نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ ہمارا جو صوبہ ہے وہ چل رہا ہے اور 18ویں ترمیم کے بعد وہ بہت زبردست چل رہا ہے, بلدیاتی نظام بھی اس میں رائج ہے, فلاں چیزیں ہیں. میں کوئی کسی پہ تنقید نہیں کروں گا, میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا, لیکن جو کچھ پنجاب کے اندر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے 1 سال چند ماہ کے اندر جو کچھ کیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی. تو اگر پنجاب ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو پھر تین وزیر اعلیٰ ہوں گے. ایجوکیشن سے دیکھ لیں, ہیلتھ سیکٹر میں دیکھ, جی میں نے کہا اگر پنجاب 3 صوبوں میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو پھر 3 وزیر اعلیٰ ہوں گے. ملک صاحب دیکھیں, میں جو ابھی ایک سوال ہے نا اس کی پہلے میں بات کر لوں نا, کہ میں نے کہا کہ ابھی انہوں نے جو کچھ کیا ہے, آپ اگر جا کر دیکھیں, آپ دیکھیں نا لاہور, آپ دیکھیں گے تو لاہور تو ان کا صوبائی دارالحکومت ہے. آپ راولپنڈی آ کے دیکھیں, اربوں روپے کے پروجیکٹ لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی, اسی طرح اس ملک کے اندر آپ فیصل آباد چلے جائیں, آپ ساہیوال چلے جائیں, آپ پنجاب کے کسی کونے میں چلے جائیں, جو ایک ہم نے ستھرا پنجاب ایک پروگرام ہم نے شروع کیا ہے
قصبہ ہو، دیہات ہو، چھوٹا گاؤں ہو، بڑا گاؤں ہو، شہر ہو، کوئی جگہ ہو، وہاں آپ اس کی صفائی ستھرائی کا آپ مثال کسی جگہ آپ کو نہیں ملے گی۔ اسی طرح ہم نے انکروچمنٹ ختم کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے ایک بالکل واضح سٹینڈ لیا ہے، اور آج جن جن علاقوں میں ہم نے یہ انکروچمنٹ ختم کی ہے وہاں کے بازار خوبصورت ہو گئے ہیں، لوگوں کا وہاں آنا جانا آسان ہو گیا ہے۔ ہم نے بولڈ فیصلے لیے ہیں، بولڈ فیصلے کیے ہیں۔ صدر کے اندر ہم نے ایک واکنگ اسٹریٹ بنائی ہے جہاں لوگ آتے ہیں، آپ کے سامنے ہے۔ اس ملک کے اندر ہم نے میٹرو بس سروس چلائی ہے۔ وزیر اعلیٰ اس وقت شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ نواز شریف صاحب تھے، وہ دنیا کے اندر آیا ہے۔ میٹرو کے علاوہ آپ اگر دیکھیں گے بلٹ ٹرین ابھی بننے جا رہی ہے، اگر آپ دیکھیں گے موٹر وے، یہ چیزیں ملک کی بہتری کے لیے ہیں۔ صوبوں کی تقسیم پھر 18ویں ترمیم ہوئی ہے، صوبوں کے پاس اختیارات آئے ہیں، بالکل آئے ہیں، اور صوبوں نے ترقی کی ہے۔ ہم اپنے صوبے اگر بات کریں گے کہ جس صوبے میں ہم الیکشن لڑتے ہیں، جس صوبے میں ہمارا ووٹ ہے، جس صوبے میں ہم لوگوں کو آگے لے کے جاتے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہے نہیں کہ ٹھیک ہے، پنجاب کی پنجاب آپ نے تو جس جگہ مرضی، جس میں مرضی آپ مثال لے لیں ہم سے۔ ہاں جی، پنجاب نے تو ترقی کی ہے، نو ڈاؤٹ۔ آپ نے تو کافی پروگرام گنوا بھی دیا کتنے منصوبے چل رہے ہیں۔ قادر مندوخیل صاحب، جیسے کہ ملک ابرار صاحب بتا رہے کہ پنجاب نے بڑی ترقی کی ہے، تو سندھ کی صورتحال کیا ہے؟ کیا اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ سندھ گورنمنٹ کی پرفارمنس جو ہے وہ بہت اچھی ہے؟ قادر صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ قادر مندوخیل صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی میری؟ جی جی، آ رہی ہے۔ جی جی، دیکھیے، فرمائیے۔ کاش ملک ابرار صاحب جنوبی پنجاب کا بھی کوئی شہر کا حوالہ دے دیتے، چولستان کا حوالہ دے دیتے، آپ کو بالپور کا حوالہ دے دیتے، ملتان کے آس پاس کا حوالہ دے دیتے، اور وہ کچے کی ڈاکون کے حوالہ دے دیتے کہ اس ایریے میں کیا ہو رہا ہے۔ لیکن آپ کو میں ایک چیز بتا دوں، کہ جب پورے پاکستان کا سی پیک کا ہر چیز آپ ہڑپ کر کے سینٹرل پنجاب میں لگائیں گے، ابھی پچھلے مہینے ایکنک کا اجلاس ہوا، 1258 ارب روپے وہاں منظور ہوئے، سارے کے سارے سینٹرل پنجاب، 1 روپے نہ سندھ کے لیے، نہ پختونخوا کے لیے، نہ بلوچستان کے لیے۔ ابھی موٹر وے بنا رہے، موٹر وے پہ موٹر وے۔ اب تو نیا خواہش آ گیا ہے کہ اسلام آباد سے سیالکوٹ 6 لائن کا موٹر وے ہوگا۔ پورا سندھ میں ایک موٹر وے نہیں ہے، پورے بلوچستان میں ایک بھی موٹر وے نہیں ہے۔ بلوچستان کا پی ڈی ایم کے وقت میں شہباز شریف صاحب نے یہاں روڈ کا اعلان کیا تھا، اور اس 2 سال کا ٹائم تھا، 2 سال کے بجائے آج 3.5 سال ہو گئے، اور ابھی 2 مہینے پہلے جو پیٹرول کی مد میں پیسے عوام سے کاٹے 700 ارب، اس میں سے 300 روپے بیک کے طور پہ بلوچستان کو دے دیے، بولے غریب صوبہ ہے، جبکہ وہ روڈ 70% بن چکا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کراچی میں شہباز شریف صاحب میرے حلقے سے الیکشن لڑتے ہیں، 2018 میں الیکشن لڑا یہاں سے، 2021 میں مفتاح اسماعیل کو میں نے شکست دی ہے، 2024 میں شہباز شریف صاحب نااہلی سے بچنے کے لیے یہاں سے چھوڑ کے چلے گئے کہ 5 منصوبہ ہم نے بنایا تھا کراچی کے لیے 50 ارب کا، عین وقت پہ شہباز شریف صاحب نے انکار کر دیا، پیسے نہیں ہے۔ کہ 4 منصوبہ پچھلے 25 سال کا 25 سال سے پینڈنگ ہے۔ آپ کی کراچی کے رہنے والے 25 سال سے التوا کر رہا ہے، وفاقی حکومت فنڈ نہیں دے رہی ہے، اور وجہ صرف 3 ارب دیے جو تنخواہیں پورے نہیں ہوں گے۔ تو یقیناً میں کہتا ہوں کہ کاش شہباز شریف صاحب پھر الیکشن بھی پنجاب سے لڑے۔ کراچی آنے کی زحمت کیوں کرتے ہیں کہ جب کراچی والوں کے ساتھ آپ سوتیلا پن کا سلوک کرتے ہیں۔ اور پھر میں ایک چیز یہ بتا دوں کہ آپ کے سامنے میں نے یہ موٹی موٹی سی پیک جس نے آنا تھا چائنا سے ڈائریکٹ وایا بلوچستان، وہ پورے پنجاب، سینٹرل پنجاب سے گھماتا ہوئے سارے وہ آپ کو کہتے ہیں وہ جو کول تھر پروجیکٹ اس نے کیا سائیوال میں، وہ پار سے کوئلہ آئے گا کراچی سے باہر جائے گا، جبکہ تھر میں دنیا کا سب سے بڑا ذخیرہ کوئلہ موجود ہے۔ تو ایسے پروجیکٹ تو ضرور سینٹرل پنجاب میں بنے ہیں، اور مزید بھی بنیں گے۔ یقیناً مریم نواز صاحبہ کو جو نا چچا وزیر اعظم ہے، وہ وزیر اعلیٰ ہے، تو سارے خزانے کی جو گوریاں ہیں وہ سارے کے سارے کھول کے ان کو دے رہے، یقیناً وہ اعلان کریں گے۔ لیکن میری ان سے درخواست ہے کہ جتنی آپ نے اعلانات کیے،
یعنی آپ 60 صفوں کا صفت میں اخبارات چھپاتے ہیں, آپ 2 منٹ کے اشتہارات ٹی وی چینل میں جو کروڑوں قیمت میں, یہ پیسے بھی ان پہ خرچ کریں, ہمیں خوشی ہے. پنجاب کے لوگ بھی ہمارے لوگ ہیں, سینٹرل پنجاب کے لوگ بھی پاکستانی ہیں, ان کا حق ہے. مگر 2 روپے جو ہے نا وہ ترقیاتی کام پہ اور 8 روپے جو ہے نا وہ اخراجات پہ خرچ کرنا, یہ تو آپ, میں نہیں کہتا ہوں, یہ آپ کو میڈیا بتا رہے ساری چیزیں. لیکن یہ کراچی بھی تو اسی ملک کا حصہ ہے, یہ سندھ بھی تو اسی ملک کا حصہ ہے. وہ غریب وہ جو بھیک مانگنے والا, کیونکہ میرے تعلق اوریجنلی بلوچستان سے, وہ بھیک دینے کے جو آپ نے ڈبل روڈ کا پہلے افتتاح کرنے کے بعد دوبارہ افتتاح کی ہے, وہ پیسے آپ دے رہے, تو یہ خیرات بھیک باقی صوبوں کو نہ دے دے, اور ضرور پنجاب کو دے, سینٹرل پنجاب کو دے. لیکن سوال یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کا ایک ہی حل ہے کہ ہم پاکستانی کب بنیں گے. ہم یہ سارے جو نا جو حلقوں سے نکل کے ہم پاکستانی کب بنیں گے, ہم پاکستان کو ایک نظر سے آئین کے آرٹیکل 25 کے تحت ہم کب دیکھیں گے. آپ مجھے بتا دو, ہم آئین کے آرٹیکل 8 سے لے کے 28 تک فنڈامنٹل رائٹس وہ ہم کب دیں گے. ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے, ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ میرا حلقہ تیرا حلقہ, میرے صوبہ تیرا صوبہ. یہ اگر ہوتا رہا, آپ دیکھ رہے خیبر پختونخوا بلوچستان جو نا وہ امن و امان کے حوالے سے جو نا وہ بدترین صوبے ہیں. اب آپ مجھے بتاؤ, جو بدترین صوبے ہیں, ابھی جو سیلاب ہوا, بدترین سیلاب آیا, مجھے بتا دینا وفاقی حکومت نے کتنی امداد کی ہے, شہباز شریف صاحب نے کتنا فنڈ دیے خیبر پختونخوا سیلاب زدگان کے لیے. یقیناً صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے, مگر وفاق بھی تو ایک علامت ہے, وفاق بھی تو ایک پاکستان کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے. تو وفاق نے کتنے پیسے دیے, یہ مجھے ملک صاحب بتا دے تو میری تسلی ہو جائے. اور یہ کراچی, سندھ کا اور بلوچستان میں ایک موٹر وے کا بھی حق نہیں رکھتے. یہاں کے لوگ کیا بھکاری ہے, یہاں کے لوگ کیا ہے, پاکستانی نہیں, یہ کیا ہے جو ایک موٹر وے کی بھی 65% ریونیو دیتا ہے پورے پاکستان کراچی سے. تو کیا اس کراچی کا حق نہیں کہ اس کے لیے کوئی موٹر وے بنایا جائے؟ میں آپ کی بات میں ہی ایڈ کر رہی ہوں قادر مندوخیل صاحب کہ کیا جو ہم موٹر وے کے, یا جو صوبہ سندھ جو ہے, یعنی حکومت سندھ کوئی پیشکش کرتی ہے کسی منصوبے کے لیے کہ اس کو پاس کیا جائے یا موٹر وے بنائی جائے, تو کیا فیڈرل کی طرف سے رک جاتا ہے, کیا ہوتا ہے اس میں, مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ یہاں تو موٹر وے, اس کو موٹر وے کے ملک صاحب آپ کو بھی لیتے ہیں, موٹر وے آپ بنا رہے ہو. اب تو موٹر وے کے اندر بھی خواہشات ہے, 6 لین ہونا چاہیے, 8 لین ہونا چاہیے. یعنی ایک موٹر وے آلریڈی بنا ہوا ہے. اب ملتان کو 2 موٹر وے لگ رہے ہیں, لاہور کو کتنے موٹر وے, ہر شہر کا موٹر وے لاہور کو لگ رہا ہے. تو خدا کا واسطہ, باقی بھی تو پاکستانی ہیں, باقی بھی تو غریب لوگ ہیں. ٹھیک ہے, غریب ضرور ہم ہیں, پسماندہ ضرور ہم ہیں, مگر ہے تو پاکستانی. آپ یہ بتاؤ کہ شہباز شریف صاحب الیکشن یہاں سے لڑتے ہیں تو ان کو 1 روپے بتا دیں مجھے NA240 کو جو 1 روپے اسے فنڈ دیے, مجھے بتا دے, اقبال صاحب بتا دے 2018 سے میں پوچھ رہی تھی نا. اچھا قاری صاحب, میں نے سوال یہ کیا تھا کہ جو حکومت سندھ جو ہے, اگر مجھے بھی بات کرنے کا موقع دے دیں. جی ملک ابرار صاحب بات کریں. جی مندوخیل صاحب ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں, اور میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس پہ وہ جذبات میں آ گئے ہیں. ہمارے وہ کولیشن پارٹنر بھی ہیں, اور ہم مل کر ملک کی بہتری کی بات بھی کر رہے ہیں. خود ہی انہوں نے پہلے کہا تھا کہ 18ویں ترمیم سے پورے صوبوں کو اختیارات مل گئے ہیں, یہ بات انہوں نے کی تھی. اور مرکز کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں 2-3 منسٹریوں کے لیے, یہی کہا تھا نا انہوں نے. ابھی آپ لیکن موٹر وے جیسے منصوبے جو ہیں وہ تو وفاق کے اندر آتے ہیں نا. میری بات کمپلیٹ ہونے دیں. موٹر وے تو وفاق بنا رہے ہیں نا. میری بات مندوخیل صاحب, میری بات نہیں, موٹر وے تو وفاق کے اندر ہے. میں بھی یہی پوچھ رہی ہوں قادر صاحب ان سے کہ موٹر وے تو وفاق کے اندر ہے, یہی میں کہہ رہا ہوں نا. آپ بات سنیں نا جی, آپ موٹر وے, میں آپ کو اس پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ جو موٹر وے کی خواہش ہے صوبہ سندھ کی, جی اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے میاں محمد شہباز شریف صاحب اسے پورا کریں گے اپنے اسی دور میں. ٹھیک ہے سر, ایک بات. دوسری بات بندوخیل صاحب سے میری یہ ہے کہ عرصہ سالوں سال سے آپ کی صوبے میں گورنمنٹ ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ اس میں صفائی ستھرائی میں بہتری لائیں, ہیلتھ میں بہتری لائیں, روڈ
جو آپ کے چھوٹے روڈ ہیں برج انہیں بہتر کریں. اس میں میرا ملک صاحب آپ اپنی حصے کی بات کریں نا, ہم تو کر رہے ہیں, ہم نہیں میری بات نہیں, وہ کہہ رہے ہیں پنجاب میں سب اچھا ہو رہا ہے. میری بات سن لیں. ملک ابرار صاحب کا موقف ہے پنجاب میں سب اچھا ہے. میں نے انٹریکٹ نہیں کیا مندوخیل صاحب, میں نے آپ کی بات نہیں آپ فیکٹ کی بات کریں نا. میں فیکٹ کی بات کر رہا ہوں. میں نے ابھی آپ نے کہا ہے, میں نے آپ کی بات کی ہے کہ آپ کا یہ انشاءاللہ یہ صوبہ سندھ ہمارا ہے, ہم آپ ایک ہے, ہم سب پاکستانی ہیں, ہمیں پہلے پاکستان ہے, بعد میں ہم باقی جو ہماری برادریاں یا کوئی پارٹیاں, بات کی بات ہے, پاکستان پہلے ہے. چلے مندوخیل صاحب, آپ کو یہ تو تسلی ہو گئی کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ کراچی یا سندھ کے لیے موٹر وے بنانے جا رہی ہے اور اسی دور حکومت میں بن جائے گا. اقبال آفریدی صاحب, آپ بتائیے گا جو کے پی کے حالات ہیں اس وقت سیلاب کے بعد اور پھر یہ صوبوں کی پیشکش, پہلے تو یہ بتائیے گا کے پی کے جو سیلاب کے بعد کے حال ہے اس صورتحال میں کچھ بہتری آئی ہے, کچھ امداد کے کام تیز ہوئے کہ نہیں؟ جی بالکل, میں تو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا. انہوں نے پہلے تو جو جتنے بھی شہداء ہوتے تھے, اموات ہوتے اس کو 10-10 لاکھ روپے ملتے تھے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اس بار 20 لاکھ روپے فی بندے کو وہاں پہ دے دیے ہیں اور اس کو ریلیز بھی ہو گئے ہیں. گھروں کی جو مسمار گھر ہے اس کو بھی پیسے ریلیز کیے گئے ہیں اور جو کاروبار تباہ ہوئے اس کو بھی پیسے ریلیز کیے گئے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ میں سول سوسائٹیز کی اور تمام جتنے یہاں پہ کام کرنے والے لوگ ان کی بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. جس طرح انہوں نے صفائی مہم میں حصہ لیا, وہاں پہ جو ڈیڈ باڈی ہے اس کو ریکور کرنے میں حصہ لیا, تمام لوگوں نے اپنے حصے کا کام کیا. لیکن وفاقی حکومت نے جتنی مدد کی وہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں تھی. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ پوری مشینری خیبر پختونخوا کے, چاہے وہ وزیر اعلیٰ ہو, چاہے منسٹر صاحبان ہو, چاہے ایم پی ایز ہو, وہ سب نے اس ایریے میں ڈیرے ڈال دیے اور انہوں نے تب تک وہاں پہ بیٹھے رہے اور ان کی مدد کی جب تک ان کو یہ تسلی مل گئی کہ ہمارے ڈیڈ باڈی بھی ریکور ہو گئے اور جو ہمیں اعلان کیا گیا رقم تھا وہ بھی ہمیں ڈیلیور ہو گیا. تو اس بات سے ہم بالکل مطمئن ہیں کہ اس بات جو سیلاب سے تباہی ہوئی ہے اس سے خیبر پختونخوا نے کمال کی مدد کی اور ان کی جو حوصلہ افزائی ہوئی ہے فیڈرل نے کوئی مدد نہیں کی. خیبر پختونخوا کی شکریہ ادا کیا اس نے. لیکن ایک بات میں اقبال آفریدی صاحب, فیڈرل نے مدد نہیں کی. فیڈرل نے آٹے میں نمک کی برابر بھی نہیں کی. آپ دیکھیں, آپ ڈیٹیل مجھ سے مانگیں گے تو صبح کی پروگرام میں مجھے شامل کرے کہ کتنا پیسہ یہاں سے آیا ہے اور کس کی تھرو وہاں پہ استعمال ہوا ہے. انہوں نے کیا میرے مقام کے ذریعے ان لوگوں میں تقسیم کیا جو شانگلے سے تعلق رکھتے, وہاں سے بلانگ بھی نہیں کرتے, تو انہوں نے تو میرے پہ پیسے بھی نہیں دیے, لہٰذا اس کو چھوڑے. تیسری بات میری یہ ہے کہ مندوخیل صاحب نے جو لوز ایریا کی بات کی اور وہاں پہ جو نظر انداز لوگ ہیں, وہاں پہ جو غریب لوگ ہیں, جو پسے ہوئے لوگ ہیں, ان کی مدد کی بات کی, میں ایگری کرتا ہوں بالکل. اگر ملک میں یہ حکمران سمی تو بنتی اس لیے, صوبائی حکومتیں بنتی اس لیے کہ وہ دیکھے کہ کہاں پہ ضرورت ہے, کہاں پہ نظر انداز لوگ ہیں, کہاں پہ لوز ایریا ہے, کہاں پہ غربت ہے, تو اس کے خاتمے کے لیے یہ پیس ڈی پی بھی بننی چاہیے, اے ڈی پی بھی بننی چاہیے, حکمرانوں کو اس پہ فورس بھی کرنا چاہیے. اور میں یہ ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ کچھ دیر کے لیے ہمارے اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھی ہے پیپل پارٹی, میں ایگریمنٹ کرتا ہوں کہ جو لوز ایریا کی ڈیمانڈ ہے وہ پوری ہو جائے گی. اچھا, لیکن میں آپ سے صرف یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں, جیسے قادر مندوخیل صاحب نے کہا کہ وہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, تو انہوں نے کہا سندھ میں تو پاسبل نہیں ہے کہ جو ہے 2/3 میجورٹی سے یہ قرارداد منظور ہو اور صوبے بنے. ملک ابرار صاحب کا جو ملا جلا رجحان تھا وہ شاید حق میں بھی ہیں اس کے. آپ بتائیں کیا کے پی کے لوگ جو ہیں وہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ اس بات کو مانیں گے کہ یہاں پہ جو ہے وہ ڈیویژن ہو کے پی کی؟ دیکھیے, کے پی میں اس وقت صوبے کا کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے ماں سوائے قبائلی علاقہ جات کے, اور وہ بیلٹ آپ کا اگر دیکھیے, وزیرستان دیکھیے, پھر کرم دیکھیے, پھر ارکزئی دیکھیے, یا خیبر یا باجوڑ, عموماً یہ ایسا بارڈروں پہ پڑا ہوا ایریا ہے کہ اس سے صوبہ بننا بڑا مشکل کام ہے. لیکن اس وقت خیبر پختونخوا کی ڈیمانڈ
सूबे नहीं है। एक तो NFC अवार्ड में पैसे हैं, एक जो है ना वहाँ पे जो ऐलान करदा उनके रकूमे बकाए जाते हैं हमारे बिजली के मद में, और एक इमरान खान की रिहाई है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम कुछ नहीं चाहते। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा एक पेज पे है, वो सिर्फ और सिर्फ बिजली में बकाए जात की डिमांड कर रहे हैं, NFC अवार्ड में अपने पैसे हिस्से का डिमांड कर रही है। और तीसरी जो यहाँ पे ऑपरेशन है उसके खात्मे की जो वो डिमांड करे कि यहाँ पे ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। आप ये पाले हुए लोगों को रोके, आप सरहद को महफूज करे, आप जो जुल्म और जबरदस्त को बंद करे। लिहाजा आखिरी डिमांड इनकी है कि इमरान खान हमारा लीडर है, उनको रिहा करे। बाकी यहाँ पे सूबों की कोई उसकी डिमांड नहीं। अगर होती तो असेंबली में हर जिले की नुमाइंदगी मौजूद है, वहाँ पे अगर वो होती तो वहाँ पे डिमांड रखते और वहाँ पे करारदाद लाते तो वहाँ पे पता चलता कि उनकी कोई डिमांड है। और बात न तो पंजाब से आई है, न सिंध से आई है, न अभी तो बात चल रही है, अभी तो ये रेज हुई है, इस पे तो डिबेट होगी, काफी अरसा लगेगा। बहुत शुक्रिया इकबाल आफरीदी साहब प्रोग्राम में अपनी राय देने के लिए, मलिक इब्रार साहब, कादिर मंदोखेल साहब, और बड़ी डिटेल से तीनों मेहमानों ने बताया कि मुख्तलिफ सूबों में क्या राय है, पॉलिटिकल राय क्या है और लोगों की जो है वो राय क्या है कि सूबे बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए। बहरहाल अभी तो इस पर काफ़ी डिबेट होगी और असेंबली में भी बातचीत होगी, फिर सूबाई असेंबलियों में बातचीत होगी, मुख्तलिफ तजावीज़ आएंगी, फिर देखा जाएगा कि क्या ये 12 सूबे बनने वाली जो ऑप्शन है पाकिस्तान के लिए फिजिबल है या नहीं है। बहरहाल मुनीबा गुल और न्यूज़ लाइन की टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।